बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मईशत अपने पैरों पर आहिस्ता आहिस्ता खड़ी हो रही है, बैनुल-अक़वामी इदारे इस पर मुहर सब्त कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जो बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, उनका इनेकाद हो रहा है और बहुत से ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मरकज़ी निगाह होने के बावजूद बाज़ लोगों की आंखों में खटक रहा है, ख़ासकर वो दहशतगर्द जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान में अमन कायम हो। हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कुछ बैरूनी ताकतें हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन को तार तार कर रही हैं और वहाँ पर वो फ़िरक़ावारियत फैला रही हैं। आज वज़ीर आला के पी ने भी ये कहा। और दूसरी तरफ एक और सूबा जो है वो दहशतगर्दी का बराह रास्त शिकार है, वो है बलूचिस्तान, जहाँ पर शनाख्त करके कत्ल करने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो ये सूरत हाल है और ऐसे में जो है वो किस तरह से हम इससे निमट सकते हैं, दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं, इसी पर हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शामी साहब, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है ये पेश आया। दहशतगर्दों ने एक बार फिर लाहौर जाने वाली बस से उतारकर 7 मुसाफिरों को कत्ल कर दिया। वही पुराना तरीका कोयटा से फैसलाबाद जा रही थी बस और बार खान में इसको निशाना बनाया गया और जो मुसाफिर हैं उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और फिर जो फैसलाबाद जाने वाले लोग थे उनको गोलियां मार दी गई और हलाक कर दिया गया। ये अब पहला वाक़या तो नहीं है। जी हाँ, इससे पहले भी हो चुके हैं। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं। अब देखें, ये नहित्ते लोग जो हैं, पुरअमन शहरी, इनका कोई ताल्लुक़ किसी किस्म की सियासत से, किसी किस्म की दहशत से और है नहीं, किसी किस्म के तनाज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उनको निशाना बनाया जाता है और यानी ये एक सफाकियत की बदतरीन मिसाल है कि आप निहत्ते शहरियों को हलाक करें और इस तरीक़े से एक दहशत फैलाने की कोशिश करें। तो दहशत गर्द उनका मकसद तो ये है कि जो बैनुल सूबाई एक राब्ता है उसको कमज़ोर किया जाए और फिर लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी कौम जो है वही पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है कि यानी ना दहशत ज़दा होती है ना खौफ ज़दा होती है और तमाम तर मसाइब के और मुश्किलात के बावजूद हमारे जवान जो हैं, जो बावर्दी जवान हैं वो भी डटे हुए हैं और जो बेवर्दी लोग हैं वो भी यानी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं है। अब बहरहाल सर, पहले अप्रैल 2024 में सिर्फ कोट करने के लिए ये इस तरह का वाक़या नोशकी के करीब पेश आया था। 9 अफराद उसमें कत्ल किए गए थे। इसी तरह फिर गुज़िश्ता साल मई में गवादर के करीब जो है वो 7 हजामों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। अगस्त में 23 मुसाफिरों को ट्रक्स और बसों से उतारकर ज़िला मूसा खेल में गोली मारकर हलाक किया गया था। ना इनके लिए निहत्ते शहरी जो हैं उनका कोई, उनकी जान का कोई तक़द्दुस है, ना इबादत गाहों का है, ना स्कूलों का है, ना दर्स गाहों का है, ना बच्चों का है, ना औरतों का है। तो ये जो जानवर हैं और ये जो यानी दरिंदे हैं और बहरहाल एक एक करके ये भी कैफरे किरदार को पहुंचेंगे। सर, सरफराज भुगटी साहब ने आज क्या फरमाया, ज़रा वो सुन लेते हैं। उन्होंने मेरी बात हुई थी, वो आना है, वो मेरे ख्याल है शायद उनकी नंबर उनका बन जा रहा है, यकीनन शायद अगर वो देख रहे हो तो उनसे कहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या है ज़रा वो दिखा देते। बाज़ वक़्त मसरूफियत भी हो जाती है, तो सुनिए जी सरफराज भुगटी साहब क्या फरमा रहे थे। मासूम शहरियों को बसों से उतार के जिस बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, बहैसियत कौम हम सबको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए। हुकूमत आपकी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला ये सर्च का हम मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह अल्लाह वो टाइम लाएगा कि जैसे सफ़ा कोयटा सफ़ा करी है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों को इस सूबे से सफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। दावे तो शामी साहब बार बार किए जाते हैं कि इरादा उनका है, कोशिश भी हो रही है। कितनी वारदातें ऐसी हैं जो हो नहीं पाती, उससे पहले जो इंटेलिजेंस इदारे हैं जी हाँ उनका सुराग लगा लेते हैं। जी हाँ। और कितनी ऐसी वारदातें हैं जिनके मुजरिम जो हैं वो कैफरे किरदार को पहुँचते हैं और उनको तहक़ीक़ किया जाता है। और कितने ऐसे हैं
جو کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گرفت میں آتے ہیں. تو بہرحال ایک مشکل مرحلہ ہے اور ہمیں اس سے گزرنا ہے. اب دیکھیں KPK میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ضلع کرم جو ہے اب اس کے الگ جرگہ جو ہے بیٹھا ہوا ہے کب سے, اور کس طریقے سے بنکر توڑے گئے ہیں, لوگوں سے اسلحہ جو ہے وہ رکھوایا گیا ہے, اور جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں انہوں نے عہد کیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور ایک دوسرے سے الجھیں گے نہیں, لیکن اس کے باوجود کوئی نہ کوئی حرکت ہو جاتی ہے. سر آج تو کہا نا گنڈا پور صاحب جی, انہوں نے کہا گنڈا پور نے کہا کہ یہ فرقہ واریت ہے, یہ کوئی زمین کا تنازع نہیں ہے. سر ذرا سنیں ذرا انہی کی زبانی انہوں نے کیا فرمایا. یہ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ صرف زمین کا تنازع ہے اور یہ زمین کے تنازع کا مسئلہ, ایسا نہیں ہے. لیکن فرقہ واریت کا جو ایلیمنٹ ہے وہاں پہ انٹرنیشنل قوتیں, بیرونی قوتیں پورا انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. تو ہم نے اب ٹھوس اقدامات کی طرف ہم جا چکے ہیں. اور جو بارڈر ایریا ہے وہاں پہ, چونکہ بارڈر صوبائی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ظاہری بات ہے اس بارڈر سے لوگ جب اندر آ جاتے ہیں پھر ہماری ذمہ داری میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں اس میں پورا بھرپور کام کر رہے ہیں. جو وہاں پہ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں ان کی ہیڈ بنی بھی ہم نے رکھ دی ہے. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. وہ جو بھی ہے وہ بچے گا نہیں. آج بچ جائے گا, کل بچ جائے گا, لیکن وہ بچے گا نہیں. اس کو سزا ملے گی اور کڑی سزا ملے گی. بیرونی قوتیں وہ کہہ رہے ہیں, بیرونی قوتیں یقیناً ہیں, ان کے آلات کار موجود ہیں اور انہوں نے مختلف چولے پہنے ہوئے ہیں. فرقہ واریت کا چولہ بھی پہن لیا, لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو تحقیق کریں, ان کو کیفر کردات تک پہنچائیں. ہمارے علماء جو ہیں, جو بیانات دیتے ہیں, جو تقریریں کرتے ہیں, جو ایک دوسرے کو للکارتے ہیں, ان پہ بھی لازم ہے کہ وہ سارے وہاں پہنچیں اور یہ جو فرقہ واریت کا سانپ ہے اس کو بھی اس کے سر کچلیں. اور اس کی اگر فرقہ واریت ہو یا لسانی جھگڑا ہو یا کوئی علاقائی معاملہ ہو, کچھ ہو, دہشت گردی جو ہے اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور جو بندوق اٹھائے گا, جو ظلم کرے گا, اور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. اور ریاست کا یہی فریضہ ہے. ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے وہ دن رات لوگوں کو جنرل عاصم منیر قرآن کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جو بغاوت کرنے والے ہیں, فتنہ خوارج ہے, اس کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ سرنڈر کرے گا ریاست کے سامنے, پھر ہمدردی سے کوئی غور ہوگا اس کے معاملے میں. تو بہرحال پوری قوم کو یکسو ہونا ہے. ہمیں سیاست جو ہے اس پر اس کو قربان کرنا چاہیے ریاست کے لیے. ریاست کے مفاد کو سیاست کے لیے قربان نہیں کرنا چاہیے. اب اس میں عمران خان صاحب ہوں یا نواز شریف صاحب ہوں, مولانا فضل الرحمان ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں, سب لوگ, یا اختر جان بلوچ ہوں, کوئی ہو, یعنی آپ یا محمود اچکزئی ہوں, سب کو یکسو ہو کر اور مقابلہ کرنا ہوگا. آپ کا نقطہ نظر مختلف ہو سکتا ہے, آپ کی سیاست کے تقاضے مختلف ہو سکتے ہیں, وہ قانون کے اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنے نقطہ نظر کا اظہار کریں, اپنے لوگوں کے مطالبات جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائیں. لیکن یہ جو ہے یہ برداشت نہیں ہو سکتا. اور ہماری جو فورسز ہیں انہوں نے سر پہ کفن باندھا ہوا ہے اور کتنی قربانیاں دے رہے ہیں, کتنے جوان ہمارے جو ہیں اس جنگ میں جان کی بازی ہار رہے ہیں. لیکن پوری قوم جو ہے پورے عزم کے ساتھ, اور ہمارے جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہیں سرفراز بگٹی صاحب, یہ بھی ایک بڑے حوصلے والے شخص ہیں اور ایک اپنی جگہ ڈٹ کے کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ امن ہوگا اور سکون ہوگا. اور پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں نہیں ہوئیں اور کیا کیا منصوبے نہیں بنے اور کیا کیا لوگوں نے پیش گوئیاں نہیں کی اور کیا کیا ہماری بربادی کے مشورے نہیں ہوئے اور کیا کیا جناب ہمارے خلاف اقدامات نہیں ہوئے. کبھی سرحدوں پہ حملہ کیا گیا ہے, کبھی سرحدوں کے اندر دہشت گردی کی جاتی ہے, کچھ ہو, لیکن پاکستانی قوم جو ہے نا وہ اپنی جگہ کھڑی ہے, ایک عجب حوصلے کی قوم ہے. اور میں سمجھتا ہوں ابھی مجھے گورنر جو ہیں ہمارے سابق چودھری سرور صاحب, ان سے ملاقات ہوئی, کہنے لگے جب کووڈ آیا 19 تو اس وقت ہسپتال بھر گئے تھے, مریضوں کے لیے جگہ نہیں تھی. وہ گورنر تھے پنجاب کے, ڈاکٹروں کو اکٹھا کیا, کہا ہم یہ آن لائن سروس فراہم کریں گے,
ڈاکٹر جو ہے بالکل، اور 10,000 جو والنٹیئرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو رجسٹر کرایا اور ریکارڈ قائم کر دیا پاکستانی قوم نے اور ڈاکٹروں نے دن رات ایک کر کے. اور کہا جاتا تھا کہ جناب لاشیں جو ہیں یہ اٹھائی نہیں جا سکیں گی, دفنائی نہیں جا سکیں گی, اتنے اور یہ گلیوں میں اور کوچوں میں لوگ آپ کو مردے نظر آئیں گے, جیسے یورپ میں حال ہو رہا تھا اس کو وہ کہہ رہے تھے کہ شاید ویسے ہی کتنا, لیکن الحمدللہ کیسے مقابلہ کیا گیا. اور ہمارے سب قوم, ہمارے خدمت کے ادارے, الخدمت والے, قوت والے, دوسرے ہمارے ادارے, اور پھر ڈاکٹر ہمارے, اور آن لائن جو ہے سروس انہوں نے فراہم کی, اور پوری دنیا میں اس کو تسلیم کیا گیا, اور پوری دنیا سے لوگ رابطے قائم کرتے تھے کہ پاکستانی ڈاکٹروں سے بات کریں اور ان سے اپنے لیے دوا تجویز کروائیں. بے شک, مجھے سر یاد ہے مجھے کووڈ ہوا تھا تو میں بھی آن لائن ایک ڈاکٹر سے رابطے میں تھا, مسلسل وہ روزانہ چیک اپ کرنا, بتانا ان کو اپنی پلس بتانا آن لائن, اور دن رات ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, کسی صلے کی تمنا نہیں ہے, کوئی مطالبہ نہیں ہے, اور کمال ایک کام کیا ہے. تو پاکستانی قوم جو ہے اس کو ہمیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے. یہ کہا گیا تھا کہ یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ سپر ہیروز ہیں, یہ اصل سپر ہیروز, بالکل سپر ہیروز ہیں, اور وہ سارے لوگ جنہوں نے اپنے وسائل کشادہ کر دیے اور کھول دیے. تو آپ دیکھیں ہماری جو سیاست ہے, دن رات ہم اپنے منہ پہ تھپڑ لگاتے رہتے ہیں, اپنے آپ کو گھونسے مارتے رہتے ہیں, اپنا ماتم کرتے رہتے ہیں, اور اپنی جناب ہر ایک پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں. پاکستانی قوم جو ہے اس کے اندر جو جوہر ہے اور جو سنبھلنے کی اور جس طرح سے آگے بڑھنے کی اور جس طرح مشکلات پہ قابو پانے کی جو صلاحیت ہے, تو اس کا تو آپ اس کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے. ہے. اور مجھے تو جو سرور صاحب ہیں ویسے ماشاءاللہ وہ بڑے آہوئے بیتاب ہیں, تو کہنے لگے کہ بھئی پھر مریم نواز شریف صاحبہ کو بڑا خراج تحسین پیش کر رہے. اچھا, کمال ہے جناب, جس طریقے سے انہوں نے نواز شریف صاحب کا مقدمہ لڑا اس وقت اپوزیشن میں رہتے ہوئے, اور آج جس طریقے سے وہ کام کر رہی ہیں, ہر روز ایک انیشیٹو ہے, ہر روز ایک یعنی آگے بڑھتے. حکمران جو ہوتے ہیں نا, حکمرانوں کو اپنے اقوال اور اپنی گفتار سے اپنا روب نہیں جمانا چاہیے. ان کو اپنے افعال سے, اپنے اعمال سے اپنے ثبوت دینا چاہیے اپنی زندگی کا. حکمران جو ہیں جب تقریریں کرتے ہیں لچھے دار لمبی لمبی تقریریں, یہ کریں گے, وہ کریں گے, یہ کریں گے, بھئی کریں گے نہیں, بتائیں یہ کر دیا, یہ ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم روز دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں کوئی نہ کوئی تقریب ہوتی ہے, کسی نہ کسی ناروال میں, لاہور میں, ملتان میں, راجن پور میں. دو صوبوں کی تو سر یہ کہانی ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے پنجاب ہو گیا, ادھر سندھ بھی کے کام چل رہے ہیں, کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ہاں, اب لیکن دو صوبے جو ہیں وہ دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. ایک صوبے کے سابق نگران جو وزیر داخلہ ہیں بریگیڈیئر حارث نواز صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بات کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. بات تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے آج پنجاب میں گرین بسیں چلا دی گئی, 500 بسیں آئیں گی الیکٹرک بسیں جو پیٹرول کے بغیر چلیں گی. ان کا جو کرایہ ہے وہ بھی 20 روپے ہوگا, تو کرایہ بھی کم سے کم ہوگا. اور پھر طالب علموں کے لیے, سینئر سٹیزنز کے لیے, اور جو آپ کے اسپیشل شہری ہیں ان کے لیے وہ سفر کا اہتمام ہوگا, وہ سفر کر سکیں گے پاس لے کے. تو آپ ایک مطلب یہ ہے کہ خدمت ہو رہی ہے, کام ہو رہا ہے, اور ہم آگے بڑھتے نظر آ رہے ہیں. صحیح ہے. اور پھر قوم جو ہے اس کا حوصلہ بھی ہے. تو السلام علیکم سر. ہاں, میں نے کہا السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی وعلیکم السلام. جناب ہم یہ دہشت گردی جو ہے, کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے, کہیں ٹریفک کے حادثات ہو رہے ہیں, کہیں ڈمپر لوگوں کو کچل رہے ہیں, کہیں دہشت گرد نہتے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. ایک بعض اوقات تو خبریں پڑھ کے اور سن کے بس دل جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ جو بلوچستان میں نہتے لوگوں پر جو ستم کرنے کی روایت چل پڑی ہے, اس کا کیسے مقابلہ کریں گے ہم, اور کیسے اس کو روکا جا سکے گا؟ شامی صاحب, ایک تو بات یہ دیکھیں, بہت ہی افسوسناک بات ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, لیکن مسٹ انڈرسٹینڈ دا ریالٹی آف بلوچستان. آپ کو حیرانی ہوگی کہ بلوچستان میں 83,000 لیویز اور پولیس ہیں, 83,000 لیویز ہیں, اور ان میں سے 60% آر ناٹ ٹریسیبل. اس لیے
کہ وہاں پر سردار اپنے علاقے میں اپنی ٹرائب کے لوگوں کو رکھتے ہیں, اپنی مرضی سے ان کو امپلائے کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں, تنخواہیں چلتی رہتی ہیں. ڈپٹی کمشنر کے انڈر ہی ہوتے ہیں, اور وہ ظاہر ان کے پاس کوئی طریقہ ہے کہ ان کو کہاں سے ڈھونڈ کے لیں, وہاں کے سردار اپنے ان کو زیادہ ایریا ہے. اب مجھے بتائیے جہاں انسیڈنٹ ہوا ہے 200 گز پیچھے لیوی کی پوسٹ ہے اور 300 گز آگے بھی لیوی کی پوسٹ ہے. دے ڈو ناٹ کم. امیجن کریں, یا تو وہ چھپیرے کمرے میں یا تھے ہی نہیں وہاں پر. اور اس کے بعد 90 بلین روپیز ایک سال میں ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. ایف سی کو ٹاٹا کام ایف سی اور پولیس کرتی ہے, یہ آرمی کرتی ہے. آپ سوچیں کیا اس کو کیوں ہم ٹھیک نہیں کر سکتے؟ اور پھر جس طریقے سے بروٹل طریقے سے مارا گیا, ان کو دہشت پھیلائی گئی, صرف یہ کہ ہراسمنٹ ہو, بلوچستان میں ترقی نہ ہو, لوگ ڈریں. وہاں پر دیکھیں آپ ایک شامی صاحب, آپ کو میں بہت پرانا جانتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ کو بہت اس میں وسیع تجربہ بھی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان ایک واحد نیوکلیر اسلامک ملک ہے. ہماری فوج بہت لڑاکا ہے, ہماری جو اسٹریٹجک لوکیشن بہت اچھی ہے. اگر ہم سی پیک بنا کے گوادر پورٹ آپریشن کر کے اپنی اکنامک ترقی کریں گے تو اپنے فیصلے اپنی ملک کے مفادات کریں گے. یہ پرابلم ہے. لیویز کا کیا کریں؟ لیویز کو ابنڈن کر دیں یا ان کا کنٹرول جو ہے حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے؟ دیکھیں اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہاں کی جو نیشنل پارٹیز ہیں ہمیں ان سے بالکل کانٹیکٹ کرنا چاہیے, ان کو مین اسٹریم میں لائیں. الیکشن میں میں نے دیکھا کہ کوئی ہمیں نظر نہیں آ رہی نیشنل پارٹی کے لیڈرز آئے ہیں, جیتے ہیں. دے مسٹ کم انٹو دی مین اسٹریم, آئیں, ان کو الیکشن ایم پی ایم این اے کے الیکشن جیتے ہیں اس میں بیٹھیں اور ان کے تحفظات سنیں. یہ تحفظات اسلام آباد میں بیٹھ کے نہیں ہو سکتے. You have to go to بلوچستان, talk to the نیشنل پارٹی, جو قومی پارٹی ہے وہاں کی, ان سے مذاکرات کریں, ان کے تحفظات سنیں, جو لیجیٹیمیٹ پاسبل ہیں وہ ختم کریں. جو لوگ ہتھیار ڈال رہے ہیں, ڈالنا چاہتے ہیں, ان کو انکریج کریں. ان کو اسٹیٹ جیسے کہتی ہے جی ہم ماں کی آگوش میں لے لیں ان کو, اور ساتھ لیکن جو نہیں ڈالتے ہیں وہ 1-2% ہے ٹوٹل, لیکن یہ بڑھتا جائے گا. اس کو ہمیں کنٹرول کرنا ہے. یہی انڈیا is being used as proxy by western countries ہے کہ جی پاکستان میں وہ, کیونکہ اسرائیل کو اور انڈیا کو تھریٹ ہے نیوکلیر کا, اسٹریٹجک ایشیز کا, تو وہ پاکستان کے لیے پرابلم ڈال رہے ہیں. اور بلوچستان میں جا کے وہ بیٹھ گئے ہیں. جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ ہمیں پتہ ہے. ابھی ٹرمپ صاحب نے بھی کہا جی کہ میں $7 بلین کا ویپن ہم نے چھوڑ کے ہیں. آپ کیوں چھوڑ کے گئے؟ دا پرپز واز کہ یہاں پر ویپن رہے, یہ سب ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ میں آ جائے, پاکستان کے اندر یہ بلوچستان میں سی پیک نہ بنے. یہ پرابلم, اور ہماری کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے تھرو بلوچستان میں نہ, اور ہم گوادر پورٹ آپریشن نہ کر ہم سکیں. دوسروں کو تو کیا ظاہر ہے مورد الزام ٹھہرائیں, ظاہر ہے ان کے تو اقدامات کو ہم نہیں کچھ کر سکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں بریگیڈیئر صاحب؟ یعنی ابھی جیسے مثال کے طور ایک تو بلوچستان پہ, دوسری طرف کرم کا مسئلہ, وہاں پر آج کے پی کے وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو بیرونی قوتیں وہاں پر انویسٹمنٹ کر رہی ہیں. تو پھر جو ہمارے ادارے ہیں یا ہماری جو سیاسی قوتیں ہیں وہ کیا کریں؟ اعلان ہوا تھا کہ جی 2 جرگے بنیں گے, وہ جائیں گے, جا کے بات چیت کریں گے, پہلا جرگہ یہ کرے گا یا پہلا دوسرا وفد یہ کرے گا. کب یعنی کہ اس پر جو ہے وہ عمل درآمد شروع ہو سکتا ہے؟ کام تو کر رہے ہیں. ابھی شامی صاحب آپ مجھے یہ بتائیے, چیف آرمی اسٹاف نے عزم استحکام کا کہا, مطلب یہ اٹ واز ناٹ نیو آپریشن, اٹ واز اے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. کیپیسٹی بڑھانی تھی تاکہ پوری قوم, دیکھیں جب بھی انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹ ہوتا ہے پوری قوم کھڑی ہوتی ہے. فوج صرف لڑائی کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ نے دشمن کو شکست دینی ہے پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا ہے. اس میں آپ کی پی ٹی آئی نے کہا جی ہم اس کے خلاف ہیں, اے این پی نے کہا ہم اس کے خلاف ہیں, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے کہا ہم اس کے خلاف. آپ جہاں پر ہمارے پشتون بھائی شہید ہو رہے ہیں, بہنیں بچے شہید ہو رہے ہیں, اتنا نقصان ہو رہا ہے, ڈونٹ بھی کہ ان کو سب سے پہلے اور چاہیے کہ جی یس وی آر اسٹینڈنگ ود آرم فورسز, کیپیسٹی بڑھائیں. آپ کی انلیگل اسپیکٹرم کی جو بات ہے, ٹوٹل ہنڈی کا پیسہ ابھی بھی آ رہا ہے. اس کے بعد آپ کی نارکوٹکس اسمگلنگ ہو رہی ہے. آپ کے پاس جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہ لے کے سب کچھ آ رہے ہیں, اور پاکستان میں آ کے وہ اشرافی نے شور مچا دیا. دے آر پارٹ آف اٹ. پاکستان کے لیے وین وی ٹاک اباؤٹ پاکستان فرسٹ مین پلیز اسٹینڈ ایز اے نیشن. ایلیمنٹ آف نیشنل پاور جو ہوتے ہیں نا آپ کے, کمپلیٹ آرگنائزیشن, حکومت, عوام, فوج مل جائیں, اکٹھے ہو جائیں. نو بڈی کین, یہ دیکھیں کیسے ٹیررزم ان سے ختم ہوتی ہے. جنرل عاصم منیر جو کہتے ہیں نا کہ ہم ڈٹرمنڈ ہیں, دہشت گردوں کو ماریں گے, مار رہے ہیں, لیکن ساتھ شہادتیں بھی دے رہے ہیں, قربانیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن ختم کرنا ہے تو پھر آپ یہ فلو آف منی, جب یہ فائنینشیل ٹیررزم ختم ہو جائے گا آپ کے ملک میں انشاءاللہ امن ہو جائے گا. اس کے لیے دس تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف ہینڈ, وی ہیو ٹو آل اسٹینڈ.
حکومت کو بھی چاہیے کہ نون لپ سروس آپ کو فزیکل دیں پیسہ. آپ کے پاس دیکھیں اس وقت امریکن سے بات کریں, آپ نے جو پیسہ وہاں پر آپ دیکھیں چائنا میں, یہ افغانستان میں چائنیز کتنا مائنر ملر نکال رہے ہیں, وہاں سارے لوگ آئے ہیں, پیسہ بھی دے رہے ہیں افغانیوں کو, ایک چائنیز نہیں مرتا. پاکستان میں, بلوچستان میں, کراچی میں چائنیز کیوں مرتے ہیں؟ ٹو ہراسمنٹ, کریٹ ہراسمنٹ, تاکہ یہاں سے چائنیز چلے جائیں, سی پیک نہ بنے. وی مسٹ انڈرسٹینڈ دا ریالٹی واٹ وی از گوئنگ ٹو ہیپن ود اس. اگر ہم ایز اے نیشن اس کے لیے کھڑے نہیں ہوتی, ہماری یوتھ کو ایک جو ڈسٹینس کریٹ اینمی کی نیریٹو ہے کہ آپ نے فوج رواں میں ڈسٹینس کرنا ہے, خرید ڈال دینی ہے, اور یہی ہماری کچھ پولیٹیکل پارٹی نہ سمجھی کے طور پر پرائیویٹ سے کہ وہ اس کو فالو کرنی ہے. سوشل میڈیا کو آپ دیکھ لیں, یہاں ساری چیزیں دیکھ لیں, کاؤنٹر نیریٹو, ڈیجیٹل دہشت گردی بھی جو ہے وہ ایک بڑا چیلنج ہے. دیکھیں آپ یہ مجھے بتائیے کہ جب وہاں سے نیریٹو بن رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس پارٹی کا بھی ہے یا جو بھی کر رہا ہے, دشمن کر رہا ہے, ہم اپنے 500 ینگ ٹیلنٹڈ یوتھ کو کیوں نہیں لگاتے کاؤنٹر نیریٹو کے لیے؟ وہ سوشل میڈیا پر کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں اس کے خلاف. اینڈ اسٹینڈ ہم یہ پیکا بنا لیں گے, سب کر لیں گے, بٹ دس از ناٹ دا آنسر. آنسر از ٹو کاؤنٹر اینڈ اسٹینڈ یونائٹیڈ. دیٹ از واٹ از دا کرکس آئی وڈ سے, کہ پاکستان کو اس کو بہت ضرورت ہے. پاکستان کے اوپر ہر طرح 5th جنریشن وار کا اٹیک ہے. as long as we are together as nation we can withstand this. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ سر. ہم کیا محاذوں پہ کام کرنا پڑے گا نا. آج تو وہاں اعلان ہو گیا کہ سیاست کے محاذ پر, مذہبی مسالک جو ہیں ان کے محاذ پر علماء کو بھی اکٹھا ہونا ہے, سیاستدانوں کو بھی یکسو ہونا ہے, انتظامیہ کو بھی مستعد ہونا ہے, اور فوج تو ہماری اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ تو بہرحال ایک سردر کی بازی لگائے ہوئے ہیں. تو بہرحال ایک ہمت تو اللہ کے فضل سے ہم نے ہاری نہیں ہے. انشاءاللہ جیتیں گے, یہ جنگ بھی جیتیں گے اور سرکوبی کریں گے ان کی. سر لیکن فی الحال تو یہ لگ رہا ہے کہ وہاں پر جو آج اشارہ دے رہے ہیں علیمین صاحب, کچھ گاؤں خالی بھی کرا لیے گئے ہیں, تو کیا ہم سمجھیں گے وہاں باقاعدہ کوئی آپریشن جو ہے وہ پھر جو بھی ہوگا, اب وہ تو خود کرنے کی بات, اس طرح وہ کریں. اب ہم اس میں ان کو یہ مشورہ تو نہیں دے سکتے کہ اس طرح کریں یا اس طرح کریں. جس طرح بھی اپنے ہمارے ادارے جو ہیں اور ہماری انتظامیہ جو ہے جو بھی اقدام کرنا چاہتی ہے کرے, کیونکہ پھر کارروائی تو کرنی ہے نا. اگر جرگے جو مؤثر نہیں ہو رہے اور جو لوگ جو ہیں وہ بیچارے بے بس ہیں, اور باہر سے کوئی تقریب کار جو ہیں آتے ہیں یا اسلحہ دیا جاتا ہے مقامی تقریب کاروں کو, تو پھر ہمیں تو بہرحال جو بھی ہو سکے وہ کرنا ہے. علاقے خالی کرانے پڑے, لوگ ڈسپلیس کرنے پڑے, اچھا یا کچھ ہو, ہم نے اس کا روکنا ہے, اور دہشت گردی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے, اور دہشت گردوں کے ہاتھ توڑنے ہیں. ٹھیک ہے. چلیں سر, آرمی چیف جو ہیں وہ اس وقت برطانیہ کے دورے پر ہیں, وہاں پہ وہ 7ویں علاقائی استحکام کانفرنس ہے جس میں کہا جا رہا ہے ابھرتا ہوا عالمی نظام اور پاکستان کا مستقبل, اس موضوع پر جو ہے وہ خطاب کرنے جا رہے ہیں. شاہانہ استقبال ہوا ان کا, زوردار طریقے سے, گارڈ آف آنر ان کو وہاں پر پیش کیا گیا سینڈرس میں. وہاں اب وہ یہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان یہ مشاورت کا فورم ہے, اور وہاں مشاورت ہوگی. اب برطانیہ سے بھی تو ہمارے رشتے ناطے تو بہت گہرے ہیں. اب برطانیہ جو ہے ہمیں کئی مسئلوں میں الجھا کے چلا گیا ہے, یہاں تو حکومت کی اس نے, اور کشمیر کا مسئلہ چھوڑ کے چلا گیا. ایسا مسئلہ پیدا ہوا ہے, وہ جو ہماری حد بندی کمیشن تھا اس نے ایسی تقسیم کی کہ اس کے نتیجے میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں آج تک ہم ان سے نبٹ نہیں پا رہے. تو بہرحال برطانیہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ہمیں انگیجمنٹ جاری رکھنی ہے, اور دفاعی معاملات میں بھی تب اپنا مشاورت کرنی ہے. اور وہاں تو دیکھیے لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ برطانیہ میں آباد ہیں, برطانیہ کے شہری ہیں اور ڈول نیشنل ہیں, اور بڑا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں برطانوی پالیٹکس میں بھی اور برطانوی معیشت میں بھی. تو بہرحال اب ہمارے جنرل عاصم منیر صاحب وہاں گئے ہیں, تو ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ برطانیہ کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں زیادہ بہتر ہوں گے اور ہموار ہوں گے, اور ہم مل کر اس خطے میں استحکام لا سکیں گے. اس خطے میں تو استحکام یہی ہے نا کہ دہشت گردی کا خاتمہ ہو, اور پھر پرامن طریقے سے معاملات جو ہیں, جو تنازعات ہیں وہ حل ہوں. اس سے سر تقریر سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی نیو مطلب یعنی ابھرتا ہوا عالمی نظام, یہ مطلب یعنی کہ کس جانب اشارہ ہے؟ ظاہر تقریر ہوگی. ظاہر ہے کہ ابھرتا ہوا عالمی نظام تو اب یہ ہے نا کہ بھئی اب دنیا ایسی تو رہی نہیں کہ ایک کوئی کسی کے پاس ایک طاقت تو سپر رہی نہیں.
سپریم پاور تو یونیپولر جسے اب تو نئی طاقتیں ابھر رہی ہیں. دیکھیے چین دیکھا مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ تو چین ابھر رہا ہے. روس نے بھی اپنا ایک تحکم قائم کیا ہے اور امریکہ کا اپنا ایک کردار ہے, لیکن امریکہ کے پاس اب یہ نہیں ہے کہ وہ بلا شرکت غیرے اور جس طرح چاہے دنیا کو گھمائے. تو ایک اس کا جو چیلنج ہے اس کو بھی درپیش ہے اب, اور اس سے بعض اوقات وہاں گھبراہٹ بھی طاری ہوتی ہے. اب ٹرمپ جو ہیں اس وقت تو جو اپنے جتنے مخالف ہیں امریکہ کے ان کو تو بڑی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں ان کے لیے تو, اور جتنے دوست ہیں ان کو ان کے لیے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہیں, غرا رہے ہیں ان پر. کوئی یورپ کو کبھی یورپ کو ڈانٹ رہے ہیں, کبھی برطانیہ کو ڈانٹ رہے ہیں, کبھی یوکرین کے صدر کو ڈانٹ رہے ہیں. سر ایک بریک لے لیں, بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں, ہاں بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ہم ناظرین واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب سمجھ رہے ہیں کہ ایک مصنوعی سیاسی بحران شامی صاحب پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جسے کامیاب نہیں ہونے دیا جائے گا. چلیے ابھی بات کرتے ہیں اس میں. اچھا, پہلے تو سنا ہے کہ مریم جو بی بی ہیں وہ خدمت کے میدان میں آگے بڑھ رہی ہیں, تجاوزات بھی ختم کر رہی ہیں. ابھی تو بنگلہ دیشی آئے ہوئے تھے نا جرنلسٹ, ان کے اعزاز میں کھانا دیا تھا اچھا پی آئی ڈی نے, شفقت عباس صاحب نے. اچھا, وہاں وہ لیٹ پہنچے بہت. جی ٹریفک تو وہ معلوم ہوا, اور میں تجاوزات ایک جگہ تھے تو ختم ہو رہی ہیں, دوسری جگہ بن رہی ہیں, اور ایک پورا شہر جو ہے اس کو پاک کرنا چاہیے, پورے صوبے کو پاک کرنا چاہیے. ہمارے ملک سلمان ہیں کالمسٹ, انہوں نے بڑا مضمون باندھا ہے اس کے اوپر. اب ہمارے جو گورنر ہیں پنجاب کے جناب سردار سلیم حیدر صاحب, سردار سلیم حیدر, جو ماشاءاللہ کچوکے دیتے رہتے ہیں حکومت کو. آج لہجہ تبدیل ہوا ہے, چٹکی لیتے رہتے ہیں. آج تبدیل ہوا ہے سر. آج انہوں نے کیا کیا, آج گورنر ہاؤس کے بیرونی گیٹ پر انہوں نے دسترخوان کا افتتاح کر دیا. اچھا, ہاں جی, سیلانی ٹرسٹ جو ہے اس کے مولانا بشیر فاروقی صاحب آئے. اچھا, اور وزیر تعلیم رانا سکندر حیات بھی موجود تھے. اچھا, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے وہاں وہ دسترخوان کا افتتاح کر دیا. وہاں صبح اور شام لوگوں کو مفت کھانا ملے گا. اچھا, کوئی بھی گورنر ہاؤس کے دروازے پر, اچھا عقبی دروازے پر. اچھا, اور انہوں نے کہا میں جو کھانا اپنے خود کھاتا ہوں ویسا ہی کھانا یہاں ملے گا. اچھا, اور خود کھانا بھی کھایا انہوں نے. اچھا, اب یہ اہتمام انہوں نے کیا ہے گورنر ہاؤس کے باہر. اب مفت کھانا کھانا ہو تو وہاں چلے جائیے, اور جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ بھی چلے جائیں. تو بڑا اچھا کام ہے. تو گورنر صاحب آپ بھی خدمت کے کاموں میں لگ جائیں. آپ ذرا تھوڑی سی گفتار کے اسلوب پر قابو کر لیں, اپنا کام کریں, بس دوڑ لگا دیں وزیر اعلیٰ کے ساتھ, دیکھتے ہیں. چلے اچھا سر, اب مصنوعی سیاسی بحران کی نواز شریف صاحب بات کر رہے ہیں. ملے ہیں ہمارے عرفان صدیقی صاحب سے, عرفان صدیقی جی ہاں, صاحب. جی عرفان صدیقی صاحب تو ماشاءاللہ دیکھیں جو سینٹ میں مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی ہے اس کے لیڈر ہیں, جو سینٹ کی فورن افیئرز کمیٹی ہے اس کے سربراہ ہیں. تو ایک ان کے تو ٹوپیوں میں پر لگتے جا رہے, ٹوپی میں ایک پر, دوسرا پر, تیسرا پر. اور انشا پرداز تو ہیں, کالم نگار بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, اور گفتار کے غازی بھی ہیں, اور کردار بھی اپنی جگہ ماشاءاللہ خوب ہے. تو اب یہ 4 5 6 7 ان کے لگ گئے ہیں پر. تو وہ نواز شریف صاحب سے ملے ہیں, اور بڑی جناب ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے یہ پیوٹن کی اور ٹرمپ کی ملاقات ہو رہی ہے. اچھا, بڑے دو کو سمٹ ہو رہی ہے. دوبارہ اس میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ اب قوم جو ہے ملک کو ڈیریل کرنے کی اجازت نہیں دے گی. یہاں کوئی دنگا فساد جو ہے وہ کرنے والے کامیاب نہیں ہوں گے. اور پھر انہوں نے وہی کہا کہ 2013 میں جیسے قوم آگے بڑھ رہی تھی اور اس طرح آگے بڑھتے آج ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے. وہی تو ڈار صاحب ہر وقت بیچارے کہتے ہیں کہ ہم 20ویں بڑی معیشت بننے والے تھے اور 27ویں بڑی معیشت بن چکے تھے. اب ہم حتیٰ کہ وہ دور آیا خان صاحب کا 47ویں نمبر پہ چلے گئے, ہم 47ویں نمبر پہ. اللہ توبہ کر کے اب اپنے آپ کو سنبھالا ہے. تو نواز شریف صاحب
وہ بھی حوصلہ دلا رہے ہیں لوگوں کو اور بتا رہے ہیں کہ بھی آپ معاملہ جو ہے آپ کسی کو ڈیٹیل نہیں کرنے دیں گے۔ ایک اور بات سر انہوں نے کہہ دی ہے جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ اب بات چیت نہ ہو، وہ کہہ رہے ہیں جی ایک گروہ سنجیدہ مذاکرات اور سیاسی افہام و تفہیم کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ ہاں بس تو یعنی اگر وہ سنجیدہ ہو جائیں، مذاکرات کریں، اچھی بات ہے، وگرنہ پھر اپنا اپنا کام ہے، اگر کام کرتے چلے جائیں گے اس کے اثرات بھی ہوں گے، بس ٹھیک ہے، کام کام اور کام، قائد اعظم نے جیسے کہا تھا۔ چلیں سر، آج جو کل آپ کہہ رہے تھے، آپ غصہ کر رہے تھے کہ ملاقات ہونی چاہیے، ہاں آج ہماری بشرا بی بی کی ملاقات ہو گئی آج۔ جی ہاں، ہمارے فیصل چودھری صاحب نے توہین عدالت کی درخواست ڈال دی، اب ان کو 30 منٹ کی ملاقات کی اجازت مل گئی۔ حالانکہ ان کو تو چاہیے کہ ان کو تو خلوت میں ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے، اور جب چاہیں ملیں، روز ملیں، ان کے ساتھ رکھیں ان کو، ہم تو یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج ملاقات ہو گئی، ایک بڑی اچھی خبر آئی، اور جو خان صاحب جو ہیں تھوڑا ان کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا ہوگا، اور بشرا بی بی تو بہرحال ہیں روحانی شخصیت۔ سر پریشان ہوتے ہیں خواہ کہ فلاں جج آ رہا ہے، یہ آ رہا ہے۔ آج سرفراز ڈوگر صاحب کی سامنے معاملہ گیا، انہوں نے باز پرس کی، انہوں نے بلکہ سپرنٹینڈنٹ کو بھی بلا لیا ہے۔ جو جج ہوتا ہے نا، جب جج ہوتا ہے ہائی کورٹ کا، وہ جج ہوتا ہے یا سپریم کورٹ کا، صحیح، جو مختلف پولیٹیکل پارٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہیں لیکن جج بن جاتے ہیں تو پھر جج بن جاتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ہمیں ججوں پر اعتماد کرنا چاہیے، عدلیہ پہ اعتماد کرنا چاہیے۔ بہرحال اور خان صاحب جو ہیں ان کی ملاقات ہو گئی، اب اگرچہ کہ پہلے قید تنہائی تھی ان کی بھی، بشرا بی بی کی، کیا دن، وہ شاعر نے تو کہا نا، غالب نے کہا، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے۔ دیکھیں نا، تنہائی میں ہے اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کر سکتے ہیں نا، تصور جانا کیے ہوئے۔ اور پھر کہا، شاعر نے کیا کہا، یوں رات بسر کر لیتا ہوں، یوں رات بسر ہو جاتی ہے جب ان کا تصور کرتا ہوں، ہر بار سحر ہو جاتی ہے۔ تو بس اسی طریقے سے تصور میں آپ بس سحر کرتے رہیں اور شامیں ختم ہو جائیں گی، اور لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے۔ عمران صاحب آپ آئیں گے باہر انشاءاللہ، آپ سے ملاقات ہوگی، بشرا بی بی کی خدمت میں بھی حاضر ہوں گے، اور اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی تو چائے ساتھ بسکٹ بھی آپ کھلا دیں گے۔ آج ایک اور بھی خبر آئی تھی، میں گھبرا گیا سر، ایک قیدی بھاگ گیا تھا اڈیالہ جیل سے، فرار ہو گیا۔ قیدی بھاگ گیا، یہ تشویشناک بات ہے، یہ تو سوالیہ نشان ہے۔ منشیات کا حوالاتی تھا وہ، منشیات کے کیس میں جس قیدی پر دروازے کھلنے چاہیے اس پہ کھل نہیں رہے، یہ بھی دیکھیں نا آپ، وہ بغیر دروازے کے وین سے فرار ہو گیا۔ اب یہ کتاب ہے جناب، اچھا، ہمارے عبدالستار اعوان صاحب نے یہ انٹروڈیوس کیے 14، اچھا، یہ قومی ڈائجسٹ میں چھپے تھے اور راق زندگی کے نام سے اب چھپے ہیں۔ اچھا، بڑے ہمارے 14 ممتاز لوگ ہیں، اخبار نویس بھی ہیں، کالم نگار بھی ہیں، انڈسٹریلسٹ بھی ہیں، ڈاکٹر یوسف عالم گیرین، امیر نواز نیازی، عامر خاکوانی، اثار رانا، برگیڈیئر سہولت رضا، جناب وحید چودھری، حافظ شفیق الرحمان، متین خالد، زاہد بلند شہری، سابق ڈپٹی کمشنر عبدالغفور چودھری، سابق طالب علم رہنما انور گوندل، اور سینئر صحافی اور کارکن تحریک پاکستان ابراہیم طاہر، اور جنگ کے ہیرو ہمارے 1971 کی لیفٹیننٹ کرنل شجاعت لطیف، اور جنگ ستمبر کے ہیرو میجر جنرل شفیق احمد۔ 14 افراد کی یادداشتیں ہیں، کس طریقے سے زندگی میں وہ آگے بڑھے، جد و جہد کی، نام بنایا، مقام بنایا۔ یہ آپ بڑی زبردست کتاب ہے، نوجوان بھی پڑھیں تاکہ آگے بڑھنے کی کہ جذبہ پیدا ہو، آگے بڑھنے کا ہمت پیدا ہو، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ عام لوگ ہیں، وہ غربت میں آنکھ کھولتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور اپنی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں، اور ملک اور قوم کی تقدیر بدلنے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ تو یہ 14 لوگ ہیں، 14 افراد ہیں، اور ہمارا سرمایہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ ان کے حالات زندگی پڑھیے، آگے بڑھیے، اور قوم کو آگے بڑھائیے۔ چلیں سر، آپ نے 14 لوگوں کی بات کی ہے، جو ہمارے اس وقت 11 لوگ ہیں نا ٹیم کے، وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ یہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ جیتیں، کیونکہ آج سے وہ ایونٹ جس کا انتظار کیا جا رہا تھا 29 سال کے بعد یہ خوشی ہے۔ 96 میں آخری ورلڈ کپ کو ہوسٹ کیا پوری قوم جو کرکٹ کی توجہ اس کی ہو چکی ہے۔ ہاں جی، یہ بھی ایک کرکٹ کا بخار جو ہے وہ ایک سودنگ افیکٹ ہے نا۔ بالکل، آپ ہر وقت سیاست ہے، ہنگامہ ہے، لوگوں کے اعصاب پر سوار ہیں آپ، اور لوگوں کو بیمار کر دیا آپ نے نفسیاتی طور پر۔ تو بھئی کچھ کھیلیں، کچھ ابھی دیکھیں یہاں
ہارس اینڈ کیٹل شو ہو رہا ہے، ابھی صوفی نائٹ ہو رہی ہے لال قلعے میں، شاہی قلعے میں، اور پھر جہاں دیکھیے آپ انٹرنیشنل سرکس ہو رہا ہے باغ جناح میں، باغ جناح باہر میں، سے لوگ اور آئے ہوئے ہیں۔ ہمارے جیلانی پارک جو ہے اس میں فوڈ فیسٹیول، مطلب یہ کہ لاہور شہر میں تو میلہ لگا ہوا ہے، لوگ خوش ہیں، ہر طرف پھول جو ہیں وہ مہک رہے ہیں، اور لاہور شہر پر وہ ہمارے وہ جو پی ایچ اے ہے، پی ایچ اے بلال یاسین اس کے وزیر ہیں، اور طاہر یونس بٹو اس کے وہ ہے ڈائریکٹر جنرل ہیں، اور ہماری مریم نواز جو ہیں ان کی سرپرستی ہے۔ تو بس ایک کچھ قوم جو ہے، ادھر ہمارے جو محسن نقوی ہیں انہوں نے کرکٹ کا میلہ سجا دیا ہے، تو قوم کو کچھ آرام آئے گا، کچھ سکون آئے گا، کچھ تفریح ہوگی، کچھ دل بہلے گا۔ بالکل سر، ایک بریک لینی مجھے، چلیں ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔